बॉयकॉट 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 बॉयकॉट, फलों का बॉयकॉट। और सब्जियां भी तो बड़ी महंगी हो गई। कुछ अर्सा पहले मैं, मेरे ख्याल से 5 रुपए किलो का आलू भी लिया है मैंने। बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, 40 रुपए का हो गया। बॉयकॉट, आलू का भी बॉयकॉट, सब्जी का भी बॉयकॉट, बॉयकॉट बॉयकॉट। अच्छा बॉयकॉट, यार वो बड़ा मसला है। मैंने तो गोश्त भी बड़ा सस्ता ख़रीदा है। मैंने तो एक वक्त पे जो है वो 60 रुपए किलो चिकन भी ख़रीदी है। अब तो सुना है चिकन इससे कई गुना ज़्यादा महंगी हो गई है। चिकन का भी बॉयकॉट 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 बॉयकॉट। यार वो हमारे बचपन में तो बड़े का गोश्त सस्ता होता था, छोटे का गोश्त महंगा होता था। लोग कहते थे कम खाओ लेकिन छोटे का खाओ, बड़े का ना खाओ। तो अब तो बड़ा गोश्त कहीं कहीं छोटे गोश्त से ज़्यादा महंगा हो गया है ना एजाज, सही कह रहा हूँ ना? तो फिर बकरों का भी बॉयकॉट, गाय का भी बॉयकॉट, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। मसले का ये हल है नहीं। हो सकता है एक तरह से आप कह सकते हैं, मैंने रोटी 1 रुपए की भी खरीदी है। 1 रुपए की खरीदी है मैंने चिंटू रोटी, ये तुम 25 रुपए की खाते हो। ये मैंने 1 रुपए की रोटी खरीदी है। रोटी का भी बॉयकॉट 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 बॉयकॉट। अच्छा 2017 में खान साहब की हुकूमत से पहले नवाज शरीफ के दौर में 70 रुपए के आसपास पेट्रोल था, है ना? अब 270 से ज्यादा का हो गया। इसका भी बॉयकॉट, पेट्रोल का भी बॉयकॉट 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 बॉय। यार आप वैसे आप लोग वही है ना? खैर आप लोग सब चीजों का बॉयकॉट करते रहें, अच्छी बात है। मैंने जब 400 रुपए दर्जन केले लिए हरे हरे, तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी बॉयकॉट कर दूं, लेकिन घर वालों ने कहा फिर तुझे इफ्तारी पे फ्रूट चाट नहीं मिलेगी। मैंने कहा नो बॉयकॉट, नो बॉयकॉट। ठीक है। अच्छा ये एब्सोल्युटली नॉट वाला जो रवैया आप लोगों ने अपनाया हुआ है, करें मसले का हल करें, आपकी मर्जी, मैं नहीं रोकूंगा। आई विल नॉट स्टॉप यू, प्लीज। आप जो बॉयकॉट करना चाहते कर दें। आप हवा में जो है वो आलूदगी आ जाए, हवा का बॉयकॉट कर दें। पानी, आपको पता है कराची के अंदर साइंसी तहकीक ने ये बताया कि उसमें इंसानी फुजला मौजूद है। मुझे पता नहीं, रमज़ान का महीना है, ये तो वो लोग जो शरीयत के मौज़ूआत के ऊपर गिरफ्त रखते हैं वही बेहतर बता पाएंगे कि ऐसा पानी जिसमें इंसानी फुजला मौजूद हो, पीना तो दूर की बहुत बात, क्या उससे वुज़ू भी हो सकता है, गुस्ल भी हो सकता है। खैर उसका भी बॉयकॉट। अब ये कि भाई ये मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल से मसले का हल कुछ और निकाल लो आप, बेहतर है। लेकिन अगर आप 5 दिन का बॉयकॉट करना चाह रहे हो तो कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये कौम सुधरेगी कभी नहीं, ये फल सब्जी वाले कभी नहीं सुधरेंगे। ये किसी और तरीके से पैसे निकाल लेंगे, ये कौम सुधरने वाली है नहीं। इसका हमेशा जब भी सोल्यूशन निकालो, पक्का टिकाऊ सोल्यूशन निकालो, क्योंकि ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। खैर एनीवे, इनमें सुधार कैसे लाया जाए इसके बारे में बात करेंगे। जनाब अतीक मीर साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा हैं, छोटे ताजिरों की ज़्यादा रहते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब, बात कुछ ऐसी है कि बात ठीक है, हम लोग बड़े मसाइल का मुकाबला इस तरह से करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूं कि करें, बायकॉट भी करें आप। वैसे हलाल चीज़ों को ख़ुद पर ममनू करना मुनासिब काम नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें मैं रमज़ान के महीने में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि क्या इस मसले का कोई अल्टरनेटिव परमानेंट हल निकल सकता है, और अगर निकल सकता है तो आपके जहन में क्या है? जी अतीक साहब। देखिए, बहुत एक जाहिर सी बात है, इसका जो अल्टरनेट है या इसका जो मुस्तकिल सद्देबाब है, जब भी कानून अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता और वो माफियाज के साथ मिल जाता है, तो आवाम के पास 2 ही रास्ते रह जाते हैं, जो या तो वो अपनी इस्तात में रहते हुए
وہ اس کی خریداری کرے یا پھر نہ کرے، جس طرح یہ بوائیکاٹ کی بات ہوئی۔ دنیا بھر میں یہ اس وقت ہوتا ہے جب نہ وہ مافیا قانون کے قابو میں آتا ہے، نہ ہی کوئی اخلاقی جواز ہوتا ہے کہ وہ قیمتیں بڑھائے۔ تو یہی سبب ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک تقلید چند ممالک میں کیے جانے والی اس قسم کے احتجاج کے سلسلے میں یہ تقلید کی گئی، گو کہ یہ مستقل حل نہیں ہے۔ اس کے لیے مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے کنزیومر رائٹس کے لیے کام کرتا ہے، یا ایک سرکار کمشنر کسی بھی شہر کا کمشنر ہے، اس کی ٹیمیں ریٹ لسٹ جاری کرتی ہیں، پھر اس کو دیکھتی بھی ہیں کہ آیا اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ذمہ دار ان کو قرار دیتے ہیں، اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو اس کے اوپر صوبائی حکومت ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ٹیموں کو فعال کریں اور انہیں درست طور پر کام کرنے پر ہدایت دے یا مجبور کرے۔ ہمارے یہاں چونکہ ایسا نہیں ہے، ایک لعنت ہے اس معاشرے پر کہ دنیا کے غیر مسلم ممالک میں تو رمضان المبارک کی آمد پر مسلمانوں کے لیے خصوصی رعایتوں کے اعلانات ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک سوچے سمجھے ایک طریقہ کار کے تحت نہیں تو یہ پھل والے سبزی والے ہماری قوم کا ہی حصہ ہیں، یہ لوگ ہم میں سے ہی ہیں، اور جو آرتی ہیں یہ بھی ہماری قوم کا ہی حصہ ہیں، اور ان کے پیچھے جو سپلائی کرنے والے لوگ فروٹ منڈیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کا ہی حصہ ہیں۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ گڑبڑ معاشرے میں ہے، یہ کہنا چاہیے ہمیں۔ بے شک ان کی تربیت میں کثر ہے، ان کی دیکھیں ہمارا رہنما تو قرآن ہے، ہمارے پیارے نبی کی ہدایت ہے۔ میں ایک باسط تاجر کے جو سب سے زیادہ فالو کرتا ہوں وہ نبی پاک کی جو طرز تجارت تھی کہ آپ جیسی تجارت کوئی کر نہ سکا، اتنی دیانتداری سے، اتنے بہترین اصولوں کے ساتھ۔ یہ بھی تاجر ہی ہیں، یہ منکر ہیں ان تمام تر طریقہ کار کے۔ لیکن میں نے تو پورے معاشرے کو ہی چور پایا۔ میں نے دیکھا کہ پھل والا اگر آپ نظر پلٹیں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی عیبدار پھل ڈال دے گا۔ میں نے دیکھا کہ میکینک بھی اپنا کام آدھا ادھورا کرے گا، ترخان بھی اپنا کام آدھا ادھورا کرے گا، وہ مزدور یا مستری جو آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے وہ بھی تناسب میں گڑبڑ کرے گا، ہر شخص چوری کرے گا، پولیس سے لے کر ہر ادارے تک یہ کرپشن کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ تو میرا ایسا خیال ہے کہ پورا معاشرہ جو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ کے ساتھ جتنے بھی اس سے قبل ہم نے مہنگائی پہ پروگرام کیے ہیں، اور میرا خیال ہر سال رمضان میں بھی آپ موقع دیتے ہیں بات کرنے کا، تو ہم گئے سال سے زیادہ ایک بری حالت میں بری حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ آج ہم پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی مہنگے ترین رمضان المبارک پر بات کر رہے ہیں، جی 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 کہ جس میں من حیث القوم بدقسمتی ہے، ہم لوگ اخلاقی اعتبار سے تباہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں کون سمجھائے گا؟ دیکھیں وہی بات ہر پیشے میں ہمیں یہ کہنا چاہیے، صرف پھل فروٹ والا نہیں بلکہ ہر پیشے میں ہی آمیزش اس کی ہو گئی ہے۔ بالکل ہر پیشے میں، یہاں تک کہ میں تو چند ایک حوالہ نہیں دوں گا کہ کلام پاک کے نسخہ جات جو ہدیتاً جہاں وہ فروغ کیے جاتے تھے، تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ پیپرز کے اوپر ڈنڈی مارتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہوتا کچھ ہے دیا کچھ جاتا ہے۔ تو یہ اتنی سفاکیت تک چلا جانا، اس حد تک برائی تک چلا جانا، تو اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے؟ دیکھیں ہمیشہ ایک بات ہم نے کہی، میں بلکہ دہرائے دیتا ہوں، آپ کی پچھلے ایک پروگرام میں میں نے بات کی تھی کہ ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ اگر آپ غور کریں ہم حالت عذاب میں ہیں، اللہ ہم سے راضی نہیں ہے جس طرح کی حالات پاکستان میں ہیں، جس طرح کی موسمی تغیرات بھی ہمیں جھٹکے دے رہے ہیں، تو ہم حالت اس کے باوجود یہ ایک اہم ترین عظیم بابرکت مہینے میں بھی ہم لوگ باز نہیں آتے۔ تو اب یہ معاشرہ یہ ریپیریبل نہیں ہے، یہ ریونیٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ڈیمولش ہوگا، اور ڈیمولش یا تو اس کو رب کرے گا یا قانون کرے گا، یا کوئی ایسا حکمران آ گیا جو علاء الدین خلجی کی طرز پہ مہنگائی مسلط کرنے والے یا چوروں کے خلاف وہ سخت ترین کارروائی کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حقیقتاً اب تبلیغ کے مرحلے سے آگے جا چکے ہیں۔ اب ان چوروں کو بڑی سخت بات کی ہے آپ نے، بڑی سخت بات کی ہے یہ، مطلب ایک میں بات کر رہا ہوں، نہیں گفتگو آپ جاری رکھیں، رکیں نہیں سر،
جو کام ہو رہا ہے اس ملک کے اندر آپ نے اس کی نشاندہی دیکھیں کر دی۔ میں آپ کو کسی بھی ایپ کے بارے میں کتنی دفعہ زبانی کر سکتا ہوں، میں حوالے دے سکتا ہوں، اور آپ سمجھتے ایپ پہ کتنی چادریں ڈالی جائیں یہ بھی کہا جا اور سکتا ہے اس کے بعد بھی آپ باز نہ آئیں تو پھر آپ کی سزا بنتی ہے۔ معاشرہ چونکہ اس وقت اس چیز سے، اس خوف سے نکل چکا ہے کہ اسے کوئی سزا دے سکتا ہے۔ معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر جرم کا کچھ پیمنٹ کرنی ہے، اس کو کچھ اس کا جرمانہ دینا ہے۔ آپ دیکھیے کئی لوگ ہیں وہ غلط پارکنگ بھی کرتے ہیں، سگنل بھی توڑتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر کوئی روک لے گا تو ایک 100-200 روپے 300 روپے دے کے وہ جان چھڑا لے گا۔ تو یہی سبب ہے کہ میں آپ سے بلکہ پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے یہ تمام تر خرابیاں، جبکہ اجتماعی طور پہ پوری قوم اور خصوصاً متوسط اور نچلے درجے کے لوگ اسے برداشت کرنے میں مجبور ہیں، پھر اس کا علاج کیا ہو؟ اسے کون درست کرے گا؟ ہر ملک میں ایک حکومت ہوتی ہے، ہر ملک میں اس کے ماتحت ادارے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنا کام نہ کرے تو پھر عوام کیا کرے؟ فیکچولی یہ آپ نے بائیکاٹ کی کیا ہے بات کہ کی۔ یہ جو موب ہے وہ اپنی بات تو منوا، اگر ڈی سی بھی آ جائے، ڈی سی کوشش بھی کر لے، پرائس لسٹیں منوا بھی لے، اپنے لوگوں کھڑا بھی کر لے، تو کتنی دیر وہ مانیٹر کر پائے؟ تو کیا مہنگائی کا حل بائیکاٹ سے نکل آئے گا؟ اچھی بات ہے، ایک پبلک موومنٹ آپ نے کریٹ کی۔ خیر اچھی بات کا لفظ میں واپس اس لیے لیتا ہوں کیونکہ مجھے کسی نے کبھی بتایا تھا کہ کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر ممنوع کرنا یہ مناسب نہیں ہے معاشرتی پریشر سے بھی۔ تو خیر لیکن یہ ہے کہ یہ جو اور لوگ ہیں بہتر بتا پائیں گے۔ میں تو یہی کہوں گا عتیق میر صاحب، بات یہ ہے کہ بائیکاٹ سے مہنگائی کم کر دیں گے۔ تو میں نے تو شروع میں ہی پروگرام کے آپ کو تمہید میں ہی بتا دیا کہ ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ زندہ تو انسان کافی دنوں تک رہ سکتا ہے، میں نے سنا ہے ڈاکٹروں نے بتایا صرف پانی کے اوپر 6-7 دن تک انسان حیات رہ سکتا ہے، تو پھر سب چیزوں کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ وہ اگلے دن میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں ابھی پھل نہیں کھایا ہم نے، کوئی بات نہیں ہم زندہ تو ہیں۔ تو پھر اس متعلق آپ بتائیے کہ بائیکاٹ سے مسئلہ حل ہوگا؟ جی دیکھیں تمام اشیاء کا، زندگی کی تمام ضروریات کا بائیکاٹ کا مطلب تو یہ کہ آدمی زندگی سے کنارہ کر لے، پھر تو وہ جی نہیں سکتا۔ لیکن یہ ممکنہ اقدامات میں سے ایک ہے کہ آدمی جب دیکھے کہ قانون اپنا کام نہیں کرتا تو پھر بائیکاٹ۔ دیکھیں آپ ہر آدمی کتنے لوگ خرید سکتے ہیں 400 روپے درجن کیلا یا ایک 200 روپے کلو تربوز یا خربوزہ؟ یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگ چونکہ ایک کلچر بن چکا ہے، روزہ دار کے ذہن میں ایک چیز پروان ایک کہ فروٹ رکھیں ضرور، کہ فروٹ ہوگا تو روزہ بھی ہوگا، ہاں۔ فروٹ چاٹ۔ تو یہ ٹھیک ہے، انسان کی آسائشوں میں بھی یہ بات آتی ہے اور کچھ یہ کہ ضرورتوں میں بھی آتی ہے۔ فروٹ چونکہ ایک صحت بخش آئٹمز میں سے ہیں، لیکن ہر آدمی چونکہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو بائیکاٹ تو ویسے بھی ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز مہنگی ہوتی ہے، آپ کی رینج میں نہیں ہے، تو آپ اس کی خریداری کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بغیر اعلانیہ بھی بائیکاٹ ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ بائیکاٹ ان لوگوں کے لیے ہے یہ بات کہنا کہ جو خرید سکتے ہیں۔ میں دیکھا لوگ 3-3 ہزار روپے کا فروٹ ایک وقت میں خرید کے خریدتے ہیں، بالکل خریدتے ہیں، تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کے لیے کہ آپ غریبوں کے لیے اتنی قربانی دیں کہ آپ بھی کچھ دن نہ خریدیں، 3 دن 4 دن 5 دن، ہو سکتا ہے اس کے اثرات منڈی پہ پڑیں، کیونکہ ایک غلط طور پہ یہ تمام یہ سلسلہ ایک فروغ پا گیا ہے۔ یہ ایک مصنوعی مہنگائی ہے، یہ ایک مافیا کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو عوام کیا کرے؟ عوام کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور ترقی یافتہ ممالک میں وہ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پچھلے سے دودھ کی قیمتیں بڑھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دودھ فروشوں نے اعلان کیا کہ دودھ بھی 20 روپے لیٹر بڑھا دیے، بڑھ گئے۔ کوئی احتجاج بھی اس لیے نہیں کرتا ان کی دکانوں پر کہ وہ کس کو سنائے، کس کو پکارے، کس کو بلائے، کون سر تو ایک سسٹم مرتب کر لیا جائے نا تو بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وفاقی یا صوبائی سسٹم نہ بنائیں، بلکہ یہ جو علاقے کا جو بھی ایک سسٹم ہو وہ وہیں پہ لاگو ہو جہاں قیمتوں کا بندہ جا کر چیکنگ کرے، اور وہیں اپنے ہی محلے کے لوگ ہوں جو لوگوں کو کاروبار جو کر رہے ہیں ان کی کاروبار کے اوپر نگاہ رکھیں، مانیٹرنگ کریں۔ میرا ایسا خیال ہے کہ یہ علاقائی ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کوئی صوبائی مسئلہ یا کوئی وفاقی مسئلہ ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے یہ بہت مائکرو لیول کے اوپر ہونا چاہیے، میرا ایسا خیال ہے۔ آگے آپ جیسے بہتر سمجھیں۔ دیکھیں ہم یقیناً ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں ایک حکومت بھی موجود ہے۔ جی اس طرح کی جتنی بھی ذمہ داریاں دنیا میں حکومتیں پوری کرتی ہیں،
آپ اس وقت صورتحال یہ ہے، میں آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک NGO بھی چلاتا ہوں جی اور میں نے انسان کو اتنا دکھی پچھلے میرا خیال ہے 20 سال کا اگر میں ایک موازنہ کروں تو آج اتنا دکھی ہے انسان، بہت پریشان. میں عتیق میر فاؤنڈیشن کو ایسے لوگ بھی اپلیکیشنز دیتے ہیں جو ابھی کچھ عرصہ پہلے تک جو ڈونیشن دیتے تھے. میں آپ کو اپنا کلیجہ چیر کے نہیں بتا سکتا کہ میرے اندر کیا ہے. میں خود حیران ہوتا ہوں کیونکہ جو آپ کسی بھی ادارے میں وہ آ کے دوستانہ طریقے سے وہ اس کو فنڈ دیتے ہوں، اس کے بعد پھر وہ کہیں کہ اب ہمارے پاس صورتحال کشیدہ ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں. میں یعنی پچھلے سال کے راشن کے بیگ میں اس سال کے راشن کے بیگ میں 100% کا فرق ہو چکا ہے، یعنی دگنی قیمت بڑھ چکی ہے. اگر کوئی 2500 میں کوئی بیگ بنتا تھا وہ 5000 میں بھی نہیں بنتا. اسی طرح جو پچھلے سال جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ڈونیشنز دی ہے وہ صاحب حیثیت لوگ تھے، مخیر لوگ تھے. اب 25% بھی اس کے برابر ادائیگیاں نہیں ہو پا رہی ہیں. تو سفید پوش آدمی کی زبان گونگ ہے، اس کے پاس الفاظ نہیں ہے، وہ اپنا دکھڑا کسی کو بتا نہیں سکتا. یہ کتنی مجبوری ہوگی کہ میں اپنا دکھ اپنے کسی دوست کے سامنے جاننے والے کے آگے بیان کروں کہ مجھے راشن چاہیے، مجھے میڈیسن چاہیے، مجھے گھر کا کرایہ دینا ہے، میرے بجلی کا میٹر کٹ چکا ہے. تو یہ سوچیں یہ صورتحال ہے. اس لیے ابھی ایسے بھی مناظر دیکھیں کہ آپ کہیں دسترخوان لگائیں، کوئی چیز تقسیم کریں تو وہ لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آپ تقسیم نہیں کر پاتے ہیں. وہ یہ لڑکا ہے، میں ابھی نام نہیں یاد آ رہا، نام میں لیتا بھی نہیں ہوں، لیکن وہ پاکستانی ارطغرل کہلاتا ہے. اس نے 10 روپے کے فروٹ کے تھیلے بنائے تھے، 10 روپے میں لوگوں کو دے رہا تھا. تھے 10 روپے کے نہیں، قیمت تو زیادہ ہوگی لیکن سبسیڈائز کر کے. تو لوگوں نے ہلہ بول دیے اور اس کے آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کلپ چلی کیسے لوگوں نے وہ اٹھائے اور پتہ نہیں کس طرح سے وہ اسے لے گئے. وہ بیچارہ بھی، اس کا بھی دل ٹوٹ گیا. اس نے کہا دیکھو یہ یہاں اچھا کام کر رہا ہوں اور لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ جا بجا ایسے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں اب یہ حکومت کی طرف سے آٹے کی تقسیم کا یہ پروگرام بنایا گیا اور لوگ جہاں بھاگ ہوئے اس میں. آپ کو پتہ ہے کسی کو آٹا ملا یا نہیں ملا وہ تو ایک الگ بات ہے. حکومت نے یہ تو دیکھ لیا کہ اب عوام کس حال میں ہے، عوام کی بدحالی کا کیا عالم ہے، عوام کی ہڑبڑاہٹ کہاں تک پہنچ چکی ہے، کتنے زیادہ مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کاش حکمران محسوس کر لیں، کاش ان کے دل میں یہ درد اتر جائے. اس کا اگر 10% بھی محسوس کر لیں تو شاید ایسے اقدامات ہوں کہ وہ اپنے تعیشات کو کم کر لیں، اپنی کابینہ کا بوجھ کم کر لیں، اپنی سہولتیں غیر ملکی دورے یہ کم کر کے کچھ بچا لیں اور اس کا آٹا بانٹ دیں. کپڑے نہ بیچیں، اپنی تعیشات ہی کم کر کے عوام کو خوراک دے دیں. اس وقت دیکھیں یہ رمضان المبارک میں جو صورتحال ہے، کس طرح لوگ عید منائیں گے. گزشتہ سال جو 3-3 ہزار، وہ اس وقت بھی مہنگائی تھی، اس وقت بھی لوگ پریشان تھے، لیکن وہ جو عید پر بچوں کے لیے جو 2,500-3 ہزار کے جو سوٹ تھے اب وہ کہتے ہیں 1500 میں بھی ہم نہیں خرید سکتے. سنیے عتیق میر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ اور میں ابھی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو جتنے آپ کے تاجر صنعت کار برادری کے لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے نا، وہ ہماری گفتگو سن کے پتہ ہے کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ دونوں تو یہاں پر تماشا لگا رہے ہیں، کوئی مہنگائی نہیں ہے اس ملک کے اندر، خوشحالی خوشحالی ہے. آپ ان کی باتیں سنیے سوشل میڈیا کے اوپر، کہیں گے عتیق میر صاحب علی ناصر کے پروگرام میں بیٹھ کر نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں. ہوٹل ریسٹورنٹ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں، ہم نے کسی کو مہنگائی کی شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ سب جھوٹ ہے، سب ان کے ذہن کا تخیل ہے. یہ معاشرہ دیکھیں جن خطوط پر استوار ہو چکا. پروین شاکر نے کہا کہ میں سچ کہوں گی اور پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. اس معاشرے میں سچ کہنے والے لوگ، ایمانداری کی زندگی گزارنے والے لوگ وہ سخت مشکل میں ہیں. ان کے سامنے آپ سگنل پہ کھڑے ہیں اور 100 گاڑیاں ہیں، 90 گاڑیاں سگنل توڑتی ہیں اور 10 لوگ کھڑے ہیں تو ان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، جب ٹریفک چل رہی تو آپ کیوں رکے ہیں. تو جس معاشرے میں یہ صورتحال پنپ جاتی ہے، مشکلات تو ہیں. میں پھر یہ بات کہوں گا کہ یا احتساب ہو یا انصاف ہو یا پھر انقلاب ہو، تو اس کے علاوہ تو
پھر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا قوموں کے اندر۔ ناظرین، پھر مہنگائی کا توڑ نکالنا ہے۔ اچھا، بڑی عجیب سی بات کروں گا عتیق میر صاحب آپ سے۔ آپ کے ساتھ میرے خیال پروگرام کرتے ہوئے اب 1.5 دہائی ہو گئی ہے، شاید تھوڑا زیادہ ہی ہوا، وقت کم نہیں۔ میں بھی اپنی عمر چھپا لیتا ہوں، آپ بھی اپنی عمر تھوڑی چھپا لیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو بات کچھ ایسی ہے کہ اس دورانیے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ہمیشہ پروگرام کے اندر جب بھی آپ سے گفتگو کی تو میری طبیعت میں بڑی کڑواہٹ ہوتی ہے، اور ہمیشہ آپ کو میں یہی کہا کرتا تھا کہ معیشت کا بڑا برا حال ہے۔ اچھا، اتفاقیہ طور پر باقی بڑے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو زیادہ اسٹیبلشڈ تاجر صنعت کار ہیں وہ ہمیشہ میری بات کی نفی کرتے تھے، لیکن آپ میری بات سے کافی مرتبہ اتفاق کرتے تھے کہ ایسا ہے۔ بہت دفعہ کاروبار میں سکڑا ہوا، کبھی کبھار کاروبار میں بہتری بھی آئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ کچھ سال ایسے بھی گزرے، آپ نے بھی بیان دیے، میں نے بھی تائید کی کہ کاروبار میں بہتری آئی، خریداری میں، لوگوں کی خرید و فروخت میں، عام اشیاء کی۔ کم از کم یہ ہے کہ ہمارے بیوپاری کاروباری لوگوں کا کاروبار چلا۔ آپ نے بھی کہا، میں نے بھی اس پہ ڈسکشن کی، لیکن بائی اینڈ لارج میں آپ سے یہ کہتا رہا کہ معیشت کا بڑا برا حال ہے، آپ بھی یہ کہتے رہے کہ معیشت کا برا حال ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ بیڈ گورننس ہے، آپ نے بھی کہا بیڈ گورننس ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کو یاد ہوگا بہت خراب ہوتی تھی۔ آپ جیسے چند جو میں کہوں گا کہ قائدین تھے تاجر صنعت کار برادری کے، وہ ان مواقع میں بھی اپنا ایک بیلنس قائم رکھتے تھے، لیکن آپ نے بھی ایگری کیا، میں نے بھی۔ بہت سارے لوگ اس چیز سے انکار کیا کرتے تھے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، معیشت اب تری کی طرف نہیں جا رہی، معیشت بہتر ہو رہی ہے، کاروبار پھر پھور رہا ہے، غریب ہے ہی نہیں، غریب ڈھونڈنے سے ملتا ہے، بے روزگاری تو جیسے ختم ہو گئی۔ اب یہ لوگ کیا منہ دکھاتے ہوں گے گھر والوں کو، اپنی برادری میں، کہ جب معیشت کا یہ حال ہوا؟ یہ حادثہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، کوئی ایک حکومت ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ جی دیکھیں، آپ نے جو بات کہی ہے اس میں میں تھوڑا سا ایک مثبت چہرہ بھی دکھانا ہاں کیوں نہیں دکھائیں کہ ہماری بات سنتے ہیں بہت سے لوگ، ہمارے فالوورز ہیں، تو وہ بھی دکھ میں آ جاتے ہیں، مایوسی کی حالت میں آ جاتے ہیں کہ ہم جب معاشرے کا ایک دکھی چہرہ دکھاتے ہیں، جسے آپ نے کہا کہ ایک حالات بہتر بھی ہوئے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک نے رزق تو دینا ہے، اور اس کے باوجود کہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ معاشرے میں 90% زیادہ تاجر بھی، عوام بھی، وہ ایک منفی رجحان رکھتے ہیں اور دین کے برخلاف ایمانداری سے کافی معاملات ان کے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ بڑا ایک مسلم ممالک کا، جس کو ہم قلعہ کہتے ہیں، اس قلعے کے مسلمانوں کا یہ حال، یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوا کرونا میں، آپ نے دیکھا ہماری بہت ساری انڈسٹریز کو قدرتی طور پر ایک ایسا اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی کہ ان کی ایکسپورٹ کئی گنا بڑھی، ان کے پاس 4 مہینے تک آرڈر پورے کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، بہت سی لیبر کام پہ لگ گئی۔ یہ کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری تھی وہ بہت پھلی پھولی، بلڈرز بہت پھلی پھولی، تو مایوسی تو کہیں نہیں ہے، ایسا کہیں نہیں ہوا کہ کوئی بھوک سے مر جائے۔ ہاں، یہ کہ بھوک زیادہ جب پھیلتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، جیسے آپ ایتھوپیا میں دیکھا، ارزیگونیا، اس طرح کے بعض افریقی ممالک میں بھوک سے جو حال ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ پورا ملک بھوک سے مر گیا ہو۔ تو بہتر تو ہوگا، ہمارے سامنے پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہیں جس کی نعمتیں، جس کی ترقی، جس کی خوشحالی ہمارے سامنے پڑی ہے، بیچ میں وہ جو ایک دیوار ہے بدعملی کی، بے ایمانی کی، ایک غلط سسٹم کی، اور سب سے بڑی بات سودی نظام مملکت کی یا نظام مالیاتی نظام کی، یہ جب بھی دیوار گرے گی ہمارے سامنے خوشحالی کا ایک سمندر ہوگا۔ تو میں دیکھیں ہر چینل پہ ایک بات ضرور کہتا ہوں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے، کہ جس طرح ایک ڈاکٹر کسی مریض سے کوئی مریض جیسے ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے چکر آتے ہیں، بدن ٹوٹتا ہے، بخار نہیں اترتا، وہ بہت ساری تکلیفیں بیان کرتا ہے، تو ڈاکٹر کسی ایک بیماری کا نام لیتا ہے کہ یہ مرض ہے اور وہ اس کی دوا دیتا ہے، اس کے سارے دکھ درد تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ سب پاکستان کی 90% مشکلات ختم ہو جائے گی جس دن پاکستان سودی مالیاتی نظام سے باہر آ جائے گا، کہ اس لیے مالی نقصان بھی ہے، اس پہ بہت ساری ہلاکتیں ہیں،
اللہ کا عذاب بھی ہے, اللہ کی ناراضگی بھی ہے. کیونکہ اس کی بڑی تفصیل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے 2 گھنٹے کے پروگرام میں بھی شاید بیان نہ ہو سکے, کیونکہ سود کی خباثت اور نحوست پر سورہ البقرہ کی ایسی ایسی آیات ہیں جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں عام لوگوں کو رمضان مبارک میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کم از کم ہر اس برائی سے جس پہ اللہ کی رضا سے محروم ہوتے ہیں اس سے آپ تائب ہو جائیں. سوچ لیں کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہے, کچھ نہیں پتا ہم اگلا دن یا اگلا رمضان دیکھ پائیں گے یا نہیں. آج جو خرابیاں میری اپنی ذات میں ہیں میں اسے دور کر لوں, ہر اس اچھے عمل کو اختیار کریں جو اللہ کو ہم سے راضی کرتے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر میں نہیں کہوں گا, میں کسی پہ الزام نہیں دھروں گا کہ امریکہ ہمارے خلاف ہے, IMF ہمارے خلاف ہے, یہ PDM ایک عذاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے خود اپنے اعمال سے مشکلات کو پکارا ہے, ہم نے اسے آواز دی ہے, ہم نے اسے گلے لگایا ہے. تو ہمارا یا تو ہم عیبوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں, اور خاص طور پر مخلوق خداوندی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تو وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے اتارا گیا ہے. تو اگر میں لوگوں کی بھلائی کے کام نہیں کرتا تو میں تو قرآن کی نعوذ باللہ نفی کر رہا ہوں, میں تو اپنی زندگی کو صحیح راہ پہ ڈھالا ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم اپنا کام پورا کریں, اس کے بعد جو غلط ہے اس کو سمجھائیں کہ آپ بھی تائب ہوں, اور پھر ہم اللہ سے اس کی رحمتیں, اس کی فضلیت, اس کا کرم مانگیں. تو کیسے نہیں دے گا وہ ہم پر. ہم تو ویسے بھی مہلت کی امت ہیں, جو آج جتنے گناہ ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں یہ ایک ایک گناہ پر امتیں ہلاک ہوئیں. تو آج تو امت محمدی صرف ایک آخری نبی کی امت ہونے کا فیض اٹھا رہی ہے. یہ ہمیں مہلتیں ملتی ہیں, یہ چھوٹے چھوٹی جو قیامتیں آتی ہیں, چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں, یہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ وقت ختم ہو رہا ہے, اپنی اصلاح کرو, اپنی غلطیوں سے تائب ہو جاؤ. تو میرا تو یہ پیغام ہے, اگر اس کو کوئی سمجھے تو ملک مشکلات سے نکل سکتا ہے اور قوم خود نکال سکتی. آپ کا بہت شکریہ عتیق میر صاحب, آپ شو پہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین وی ویٹ فار یور میسج فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.